कहते हैं जी कि कोई तावीज़ लिखना है, ज़फ़रान लाना है, पैसे दें, ये करें। हम ये कहते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह हम काम करते हैं जी। कोई एक आदमी हम पे उंगली उठा दे कि शाह साहब ने काम के पैसे जो मांगे, आप ये दम डालते हैं इसका भी कोई अदिया लेते हैं या ये भी फी सबिलिल्लाह? ये फ़ी सबीलिल्लाह जी, न्याज अपनी तरफ से लोग अपनी खुशी से अगर देना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। फिर फ्यूचर के बारे में बेशुमार मेरी बहनें जो आती हैं, हमारी फ़लाँ जगह शादी हो जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ठीक है जी। हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि औरत का अगर कोई मिसकैरेज हो जाता है ना, तो पहले चाहिए कि उसको 40 दिन एक घर के अंदर रहना चाहिए, ठीक है जी, चार दीवारी के अंदर। घर वालों पे कोई असर नहीं होगा जी, ठीक है जी। ये शामे की जो छावले की जो पहचान है ना, मतलब घर वालों पे असर नहीं होता। बाहर किसी बंदे, किसी औरत पे, लेडीज पे या छोटे बच्चे मासूम पे अगर ये पड़ गया साया, ठीक है जी, गिल्लेपन का ज्यादा मतलब साये का असर होता है। हिसाब करवाते हैं, मेरे पास आते हैं लोग, कोई हाथ दिखाने वाला होता है कि किस्मत देखें, तो मैं वो चीज़ देखता हूँ। मैं कभी शिर्क की तरफ नहीं जाता हूँ, ठीक है जी। मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो मुझे ज़रूरत ये होती जो है। हाथ दिखाने और किस्मत के बाद या हालात पूछना है, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। आगे वाली जो आने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में सिर्फ जो गैब का इल्म है वो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। लोग इस तरह की बातें देखने और सुनने के बाद कहते हैं कि ये तो शिर्क की तरफ जा रहे हैं। जी, आपकी बातें कुछ हद तक ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के जो है ना वो अक्सर हाथों पे चूड़ियाँ होती हैं। जैसे वो पैदा हुआ तो चूड़ियाँ पड़ गई हाथ में, चेहरे पे, मुंह पे, गर्दन सूख जाती है और उसका सर मोटा होता है और जो ताड़ा है ये छोटा होता है, ठीक है जी, बिल्कुल छोटा सा बारीक सा होता है। तो हमारे मैं दम करूँगा शर्तिया, ठीक है जी। दम करने के बाद मैं आपको पूरे 7 से 10 दिन दूंगा, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक हमारे पास जड़ी होती है, एक स्पेशल चीज़ है, ये इस डब्बे के अंदर है, पत्ते, ठीक है जी। इससे नहलाना पड़ता है जी 3 इतवार ना जी। पैसे दें, ज़फ़रान लेना है, मुश्क लेनी है, ये ज़फ़रान वैसे अगर देखा जाए तो ये तो बहुत महंगा होता है है जी। ये देखें, ये घर का ज़फ़रान जी, ये भी आप देख सकते हैं। ये जी। इन्होंने बताया कि इन्होंने घर में लगाया हुआ है मैं और किसी ये से कोई बहुत फीस कीमती है। जी, बहुत अगर कीमती किसी जी हाँ। पास चला जाए ना तो वो कहेगा कि इतने हज़ार का ये माशा या तोला असल में आजकल के जो लोग हैं ना, उन्होंने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि ज़फ़रान बड़ा कीमती है, आपको 25-30 हज़ार रुपया न्याज देनी पड़ेगी। तो अक्सर हम सुनते रहते हैं। ये सुन लें, अगर किसी घर में ज़फ़रान लगा हो तो उस घर में जादू नहीं होता जी, ठीक है जी। अगर सर में दर्द है आधे में, तो मैं कहता हूँ जिस साइड पे दर्द है उस साइड फ़ोन रख लो, ठीक है जी। आराम आ जाता है। मैं 10 मिनट उसे देता हूँ, उसे कहता हूँ कि आप भी देख लो। दाढ़ का दर्द है, दाढ़ सूज जाती है, मुंह फूल जाता है और कुछ खाया नहीं जाता, मतलब पूरे मसूड़े दर्द करना चाहते हैं, कभी एक दांत होता है, मैं यहाँ से बैठ के दम करता हूँ जी, ठीक है जी। उसके बाद ये बिच्छू के दम हो गए, बेशुमार दम मैं करता हूँ जी। जो लोगों पे मतलब घर में असेब आ जाते हैं, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा मरीज यूके में जी, तो लोग मुझे बताते हैं कि हमारे घर में ऐसे आवाज़ आई है, रात को आवाज़ आई है, हमें कोई चीज़ सोने नहीं देती। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरे फ़ोन लें। लोग आते हैं कि हमारे पास रिश्ता कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है बेटी के लिए, तो मैं एक तावीज़ नादे अली का तावीज़ बनाया हुआ है वो देता हूँ और वो अपने दाएं बाजू पे मैं कहता हूँ उस लड़की को बांध ले। तो अल्लाह पाक के वसीले से, अल्लाह पाक एक वसीला बनाता है सैयद को, और हमारे बाप दादे की दुआ देखने वाले ये उनके ज़हन में ये होगा कि आपने कोई तावीज़ किया होगा जिसकी मदद से वो रिश्ता हुआ है, तो ये फिर दूसरी तरफ चला जाता है। बेशुमार फरमाइशें आती हैं, डिमांडें आती हैं, शाह साहब जितने मर्जी पैसे ले लें, ये कर दें, वो किसी का मुंह बंद करना है, किसी दुश्मन को जनाब हलाक करना है। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप कुरान खोलें, वहाँ पे हर चीज़ का हल लिखा हुआ है। वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम इस वक्त मौजूद हैं दरबार आलिया बाबा रोशन शाह बहारी के मज़ार के ऊपर। ये आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील चढ़ोई के अंदर वाक़या है। चमकर ख्वास का जो गांव है उसमें ये जो दरबार है, जो ज़ियारत है, ये मौजूद है। यहाँ पर कौन कौन से लोग आते हैं, किन लोगों को यहाँ से फैज़ मिलता है, बाबा जी की करामात क्या हैं, इस वक्त हमारे साथ वसी शाह साहब मौजूद हैं। वसी शाह साहब, ये बाबा जी के बारे में बताएं कि इनका जो करामात हैं वो क्या क्या है, यहाँ पर कौन कौन से लोग आते हैं, लोगों को क्या यहाँ से फैज़ मिलता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाबा पीर रोशन शाह बादशाह वली अल्लाह यहाँ पे मदफून है जी। ये उनकी कब्र मुबारक है, रोज़ा मुबारक है। यहाँ पे बे औलाद लोग आते हैं जी हमारे पास,
جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی یا نرینہ اولاد جو ہے نا وہ مس کیریج ہو جاتے ہیں. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ والدین کے لیے اگر شادی ہوتی ہے تو سب سے اس کے بعد بڑی خواہش ہوتی ہے اولاد کا ہونا. تو زیادہ تر جو لوگ اکثر ہوتا ہے کہ جو عورتیں بیمار ہوتی ہیں کچھ 2 ماہ یا 4 ماہ کے بعد مس کیریج ہو جاتا ہے تو وہ جو ان کا خواہش ہے جو امید ہے وہ مکمل نہیں ہوتی تو اس کو اپنی زبان میں پشاواں کہتے ہیں جسے. اس طرح کی جو شکایات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں کن کن چیزوں کی وجہ سے ایسے اثرات ہوتے ہیں تو ان کا کیا حل ہے؟ یہ یہاں پہ آنا لازم ہے جی. اس کے بعد ہم دم کرتے ہیں جی. دم کرنے کے بعد تعویذ بھی دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کی اولاد ہیں اور یہ نسل در نسل ہمیں جو ہے نا وہ فیض ملتا ہے ان سے. تو جو لوگ آتے ہیں جی ماشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں پہ آیا ہو اور ایسے لوٹا ہو کہ اسے کچھ ملا نہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے محنتیں کی ہیں جی. انہوں نے اپنی زندگی اپنا نفس اپنی حیات اللہ کی مطلب ان جیسا اللہ چاہتا تھا نا ویسے انہوں نے بن کے دکھایا ہے. تو اللہ بھی ان کی سنتا ہے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ صرف وسیلے کا معاملہ ہے جی. دیتا اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. زندگی موت اولاد رزق ہر چیز اللہ دیتا ہے. لیکن بابا پیر روشن شاہ بادشاہ اللہ کے نیک ولی ہیں. ان کے توسل سے یہاں بیٹھ کے ہم دعا مانگتے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز عطا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دینے والی ہر بندے کو یہی یقین ہے کہ وہ ہوتا بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. آتے ہیں یہاں پر تو ان بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دعا اللہ قبول کرتا ہے جی. اور جو بے اولاد لوگ آتے ہیں جی میرے پاس بے شمار معجزات. اس وقت میں اپنے والد صاحب کی جگہ پہ میں 2014 سے برابر ان کی سیٹ پہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوں. اچھا وسیع شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کے دیگر جو فیملی کے لوگ ہیں جس طرح آپ کے کزن وغیرہ یا دیگر لوگ ہیں وہ بھی آپ لوگ سب اپنے اپنے حصے سے وہ جو ہے نا یہ سلسلہ چلا رہے ہیں یا مخصوص ہے؟ نہیں جی. ہمارے جتنے بھی مطلب ہمارے والدین آگے ان کے بھائی ان کے جو ہے نا والدین ان کے بھائی جیسے مطلب ہر گھر کے اپنے مرید ہیں جی. یہ سلسلہ بابا پیر روشن شاہ بادشاہ کی جو جتنی بھی نسل ہے نا وہ آگے ہم یہی دم کرتے ہیں. جو بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا جی وہ اپنے اپنے جناب مریدین ہیں. مریدین اپنے اپنے جو آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو آپ کے وسیلے سے آپ کے بزرگوں کے وسیلے سے جو آپ کے ابا و اجداد ہیں بابا روشن شاہ بہاری صاحب ان کے وسیلے سے فیض ملتا ہے جی. سب کو اپنے باپ دادا جو ہے نا مطلب اصل یہ ہے بابا پیر روشن شاہ بادشاہ. اصل یہاں سے آگے نسل در نسل جتنے بھی مطلب آگے ان کی اولاد جہاں جہاں پھیلی ہے ان کے وسیلے سے شفا ملتی ہے. بالکل. یہ جو یہاں پر خواتین آتی ہیں تو ان کے جو سب سے زیادہ مسائل یہی ہیں. اولاد کی سب سے زیادہ ہے. والدین کی جو شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو مین جو امید ہوتی ہے اور حسرت ہوتی ہے کہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. اور جب 2-4 ماہ گزرتے ہیں تو ہماری جو بہنیں بیمار ہوتی ہیں امید ہوتی ہے لیکن ایسا دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ 2-4-5 ماہ کے بعد یا 7 ماہ کے بعد مس کیریج ہو جاتا ہے. تو کس طرح وہ آپ اثرات ختم کرتے ہیں جو دم کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا کچھ لانا پڑتا ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ بے اولاد ہی ہوتے ہیں. وہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ولی اللہ کی کوئی اولاد موجود ہے تو پہلے میرے والد صاحب میری جگہ میری سیٹ پہ یہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے. جب ان کی فوتگی ہوگی اللہ وہ کے پاس پہنچ گئے تو پھر میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں جی. تو جب عورتیں آتی ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ آس مید آئی تھی اور ختم ہو گئی. تو ہم انہیں یہاں پہ بٹھاتے ہیں. سامنے یہ پیڑا رکھا ہے آگے اس پہ بٹھا کے ایک یہ کپڑا ہے یہ ہم ان کے اوپر ڈالتے ہیں. وائٹ کلر کا کپڑا ہوتا ہے. اکثر لوگ لے کے بھی آتے ہیں اپنی طرف سے بھی. جی ہاں. اور سکے ہوتے ہیں ہمارے پاس 2 پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں انگوٹھوں کے نیچے 2 ہاتھ میں اور 1 منہ کے اندر. کتنے سکے ہونے چاہیے؟ 5 سکے. 5 سکے. کوئی بھی ہو جائے یا کوئی مخصوص ہے؟ نہیں مخصوص سکے نہیں ہے. کوئی بھی سکہ چل سکتا ہے. ہم نے رکھے ہوئے ہمارے پاس بے شمار سکے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. پھر ہم جو ہے نا وہ یہ مور کے پنکھ رکھے ہوئے جی اس سے ہم جو ہے نا پھر وہ دم کرتے ہیں. دم کرنے کے بعد 2-4 منٹ کا دم ہے اور اللہ پاک اس دم میں اتنا اثر ڈالا ہوا ہے. یہ ولی اللہ ان کی دعا سے
کہ وہ پشاواں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کتنے دم دلوانے پڑتے ہیں، کس دن آنا پڑتا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے۔ یہ میں تو اتوار کو بیٹھتا ہوں، ویسے دن کوئی مخصوص نہیں ہے، ہر دن اللہ کا ہے جی۔ ہم ہر دن جو ہے نا وہ دم کرتے ہیں، لیکن میں اتوار کو گھر ہوتا ہوں، میں نے ایک دن مخصوص کیا ہوا ہے کہ میں اتوار کو گھر ہوتا ہوں، اور جمعرات کو بھی تقریباً۔ اور جب ہم دم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم چینی کھلاتے ہیں جی اس کو۔ چینی کھلانے کے بغیر اگر ہم بھیج دیں تو پھر وہ جو پشاواں ہے، جو چھاولا ہے، وہ زائل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ رمضان میں آتے تو میں کہتا ہوں کہ آپ رمضان میں افطاری کے بعد آئے، یا آپ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہوا تو پھر آپ میرے ساتھ پاس آ سکتے ہو، کیونکہ ہم نے دم کر کے چینی کھلوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بندہ، جس لڑکی عورت میری بہن نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا، پھر ہم اس کو دم نہیں کرتے۔ پھر اس کے وہ جو دم ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی اس طرح کے اثرات وہ ختم نہیں ہوتے تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو جب آپ دم ڈالتے ہیں اس کے بعد یہ میٹھا ہے جو چینی ہے یہ کھلاتے ہیں تو اس کے بعد جی اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا وہ جو اثر ہوتا ہے، جو اثرات بے اولادی کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جی، اکثر میری بہنیں پریشان ہوتی ہیں کہ ہوا کیا ہے، تو ان کے دماغ میں یہ جاتا ہے کہ کسی نے ہم پہ جادو کر دی ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہے، یہ جادو سے بھی ہوتے ہیں چیزیں، لیکن جادو بھی بارک ہے۔ اگر ہمارے پاک نبی پہ جادو ہو گیا تو ہم کون سی کوئی بڑی ہستی ہیں، وہ ہم سب کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم ان کے آل اولاد ہیں جی۔ یہ جو ہوتا ہے جی، کسی عورت کا اگر کوئی مس کیرج ہو جاتا ہے نا، تو پہلے چاہیے کہ اس کو 40 دن ایک گھر کے اندر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، 4 دیواری کے اندر۔ گھر والوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ پشامے کی جو چھاولے کی جو پہچان ہے نا، مطلب گھر والوں پہ اثر نہیں ہوتا، باہر کسی بندے، کسی عورت پہ، لیڈیز پہ، یا چھوٹے بچے معصوم پہ اگر یہ پڑ گیا سایہ، ٹھیک ہے جی، گلے پن کا زیادہ مطلب سائے کا اثر ہوتا ہے، تو پھر یہاں سے آنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور بھی بے شمار طریقے ہیں، لوگ کرتے ہیں آج کل بڑے بڑے طریقے۔ اپنے اپنے مختلف جگہوں پر، ہر جگہ پر اس طرح کے جو مزار ہیں، جو زیارتیں ہیں موجود ہیں، لوگ مختلف طریقوں سے بھی کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو اپنا نمبر بھی بتا دیں، اگر کوئی دور دراز سے کوئی دیکھ رہا ہو، رابطہ کرنا چاہے تو کس طرح رابطہ کر سکتا ہے؟ یہ میرے کارڈ ہے، وزٹنگ کارڈ میرا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرا نمبر ہے 0345 690 5105، ٹھیک ہے جی۔ یہ میرا پرسنل نمبر ہے، واٹس ایپ پہ یہی نمبر ہے میرا۔ اور بے شمار لوگ مجھے فون کرتے ہیں، مجھے 5 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اپنا حساب کرواتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں لوگ، کوئی ہاتھ دکھانے والا ہوتا ہے کہ قسمت دیکھیں، تو میں وہ چیز دیکھتا ہوں، میں کبھی شرک کی طرف نہیں جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ہاتھ دکھانے اور قسمت کی بات یا حالات پوچھنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ آگے والی جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں صرف جو غیب کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں دیکھنے اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ جی آپ کی باتیں کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں وہ چیزیں نہیں کرتا ہوں جو شرک میں شامل ہوتی ہیں۔ جو مجھے نالج علم آتا ہے نا، یہ ایک روحانیت سلسلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے والد صاحب نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا جب یہاں بیٹھو گے، اگر خود بخود تمہیں کچھ آتا ہے تو مطلب میں کسی کے بارے میں بتانا شروع کروں، میں جب لہر میں ہوتا ہوں، جب میں اپنے ایسے عروج پہ ہوتا ہوں نا، تو میں جو اس کو بتاتا ہوں نا، تو وہ اوکے کا رپورٹ آگے دے دیتا ہے کہ شاہ صاحب یہی بات ہے، ماضی کی، پھر فیوچر کے بارے میں۔ بے شمار میری بہنیں جو آتی ہیں، ہماری فلاں جگہ شادی ہو جائے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سید ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان اگر وسیلے کا نام ہے تو وہ سید ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم گدی نشین سید ہیں، باپ دادے کا ایک نام ہے۔ کسی سے پوچھا جائے نا کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے، تو اگر کوئی کام پیشہ یہ نہ بتائے نا کہ وہ دم کرتے تھے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آرٹیفیشل پیر ہے۔ ہمارے باپ دادے کا نام ہے، آپ پورے علاقے میں وزٹ کریں، میرے دادا بھی، میرے ابو بھی، میرے پردادا، نکر دادا، ہمارے پاس بے شمار مریدین ہیں جو مطلب ان کی 4-5 نسلیں برابر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مائیں کے علاوہ کسی کے مرید نہیں ہیں۔ اور چھوٹے بچوں پہ میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں، چھوٹے بچوں کے جو ہے نا وہ اکثر ہاتھوں پہ جڑیاں ہوتی ہیں، جیسے وہ پیدا ہوا تو جڑیاں پڑ گئی ہاتھوں میں، چہرے پہ، منہ پہ، گردن سوکھ جاتی ہے، اور اس کا سر موٹا ہوتا ہے اور جو تاڑا ہے چھوٹا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے جی، بالکل چھوٹا سا باریک سا ہوتا ہے. تو میں دم کروں گا شرطیہ، ٹھیک ہے جی. دم کرنے کے بعد میں آپ کو پورے 7 سے 10 دن دوں گا. کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک ہمارے پاس جڑی ہوتی ہے، ایک اسپیشل چیز ہے، یہ اس ڈبے کے اندر ہے پتے، ٹھیک ہے جی. اس سے نہلانا پڑتا ہے جی 3 اتوار اس بچے کو. جی. جس سے جیسے ہم عورتوں کو بھی اسی طرح دیتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 اتوار ان سے سر پہ پانی ڈالنے کے بجائے یہاں سے نیچے غسل کرنا پڑتا ہے جی. اور غسل کرنے کے بعد آپ جو ہے نا باہر بیٹھ کے خود کو سکھائیں. سکھانے کے بعد منہ میں چینی ڈالیں، اور چینی ڈالنے کے بعد جدھر مرضی جائیں، ٹھیک ہے جی. اور 3 اتوار یہ کم کرنے سے یہ جڑی جو ہے نا، یہ ولی اللہ کی ایک دین ہے جی. انہوں نے متعارف کروائی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی. آج جب اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے. پہلے تو یہ بڑے دور سے مجھے لانی پڑتی تھی. بڑی لمبی کہانیاں ہیں جی. میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ جا کے وہ وہاں سے جڑی لے آؤ. نام کیا ہے اس کا؟ اسے نام کچھ بھی نہیں ہے، صرف پتے ہیں. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، پشاوے کی جڑی، ٹھیک ہے جی. مطلب کہاں سے، ویسے کہاں کن علاقوں میں ہوتی ہے، کس طرح یہ ہے جی. یہ علاقہ تو اوپر کشمیر میں علاقے میں ملتی ہے جی زیادہ، لیکن یہ ہمارے مجھے والد صاحب نے جہاں بھیجا تھا وہ ہمارے گھر سے 2-3 گھنٹے کا مسافت تھی، تو وہاں سے میں گیا ہوں، لے آیا ہوں. ایک دن میں وہاں پہ گیا ہوں تو ان لوگوں کو اس چیز کی قدر نہیں تھی، تو انہوں نے اس کے پورے پودے اکھاڑ کے نا تو رستے میں پھینکے ہوئے تھے. میں نے سارے اکٹھے کیے نا تو گھر لے آیا ہوں. آج میرے پاس گھر میں خود لگی ہوئی ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ کوئی تعویذ لکھنا ہے، زعفران لانا ہے، پیسے دیں، یہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ ہم کام کرتے ہیں جی. کوئی ایک آدمی ہم پہ انگلی اٹھا دے کہ شاہ صاحب نے کام کے پیسے جو مانگے. آپ یہ دم ڈالتے ہیں اس کا بھی کوئی عدیہ لیتے ہیں یا یہ بھی فی سبیل اللہ؟ یہ فی سبیل اللہ جی. نیاز اپنی طرف سے لوگ اپنی خوشی سے اگر دینا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ نہیں لیتے ہیں جی میں کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتے؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے جی. 1 روپے کی ڈیمانڈ کبھی بھی ہم پہ ثابت نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہم باپ دادا سے یہی سیکھا ہے کہ ہم سید ہیں، ہم مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی. کہ جو ہاتھ پھیلائیں، ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والے ہوئے، اور ہمیں جو دے کے جاتے ہیں نیاز وہ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے دیتے ہیں. اور یہ جو زعفران ہے یہ بھی میرے گھر میں پودے لگے ہوئے ہیں جی. میں خود جو ہے نا ان کی مطلب بیجائی کرتا ہوں. ان کے میرے پاس ابھی بھی چیزیں موجود ہیں، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی پیسے دیں، زعفران لینا ہے، مشک لینی ہے. یہ زعفران ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے جی. یہ دیکھیں، یہ گھر کا جی. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گھر میں لگایا ہوا ہے. میں کسی سے کوئی فیس ہے جی بہت اگر کسی کے پاس چلا جائے نا تو وہ کہے گا کہ اتنے ہزار کا یہ ماشا یا تولہ. اصل میں آج کل کے جو لوگ ہیں نا انہوں نے ایک ٹرن بنایا ہوا ہے کہ زعفران بڑا قیمتی ہے، آپ کو 25-30 ہزار روپیہ نیاز دینی پڑے گی. تو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس گھر کی کھیتی ہے، ہم نے کسی سے کوئی چیز فیس. یہ آپ خود آپ نے لگایا ہوا ہے؟ جی میں نے خود لگایا ہوا ہے. اگر کوئی یہ ہم جیسا بندہ لگانا چاہے، چلو ہمیں بھی کس طرح اس کا کہاں سے یہ ملے گا، کیا لگانے کا اس کا طریقہ ہے، ساتھ یہ بھی یہ زراعت والوں کے پاس بھی مل جاتا ہے جی. اس کے بیج مل جاتے ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں بیج اس کے. تو آپ عام زمین میں اس کو بیج سکتے ہیں. اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ ہر بات کی ایک لمبی ہو جاتی ہے بات، لیکن یہ فائدے سن لیں. اگر کسی گھر میں زعفران لگا ہو تو اس گھر میں جادو نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے جی. زعفران کھانے سے، ٹھیک ہے جی، آپ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے جی. بے شمار بیماریاں جو مطلب ڈاکٹر جنہیں سمجھ بھی نہیں آتی نا، ٹھیک ہے جی. وہ اس کے علاوہ جو ہم دم کرتے ہیں جی وہ بھی آپ کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. آدھے سر کا درد میں فون پہ دم کرتا ہوں، لائیو تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے نا. میں شرطیہ 10 منٹ بندے کو دیتا ہوں. میں کہتا ہوں، میں نے کبھی کسی سے نہیں یہ پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو، کیوں دم کروا رہے ہو. اس نے آگے سے یہ کہا کہ سر میں درد ہے آدھے میں، تو میں کہتا ہوں جس سائڈ پہ درد ہے اس سائڈ فون رکھ لو، ٹھیک ہے جی. میں 10 منٹ اسے دیتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھ لو. داڑھ کا درد ہے، داڑھ سوج جاتی ہے، منہ پھول جاتا ہے اور کچھ کھایا نہیں جاتا، مطلب پورے مسوڑے درد کرنا چاہتے ہیں، کبھی ایک دانت ہوتا ہے. میں یہاں سے بیٹھ کے دم کرتا ہوں جی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ بچو کے دم ہو گئے، بے شمار دم میں کرتا ہوں جی. جو لوگوں پہ مطلب گھر میں اسیب آ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں، لیکن جب ہمارے مرید کسی کے گھر میں، پہلی بات ہے ہمارے کسی مرید کے گھر کبھی چڑیل جن بھوت کا نام نہیں سنا، لیکن جو 2-3 مرتبہ میرے رابطے میں ہوتے ہیں، جیسے یو کے بے شمار لوگ جو یو کے ایسا ٹرن تھا کہ وہاں پہ پیر مرید کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. آج وہ یو کے میرے سب سے زیادہ مریض یو کے میں جی. تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسے آواز آئی ہے، رات کو آواز آئی ہے، ہمیں کوئی چیز سونے نہیں دیتی. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میرا فون لیں اور آپ پورے کمرے میں گھوم لیں، پورے گھر میں آپ گھومیں، میں یہاں سے بیٹھ کے دم کرتا ہوں. اور شکر الحمدللہ پھر آگے اوکے کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ شاہ صاحب بالکل ٹھیک ہے. پھر میں تعویذ جو ہے نا وہ ایک اپنا میں نے اسپیشل ایک تعویذ بنایا ہوا ہے جو گھر میں کہتا ہوں کہ اسے آپ پلاسٹر کور کروائیں اور سامنے لگوا لیں. اسی طرح ہم جو بے اولاد لوگ ہیں ان کو ایک گلے کے تعویذ دیتے ہیں، 11 تعویذ پینے والے ہوتے ہیں اور جڑی 3 اتوار نہانے کے لیے ہوتی ہے. پھر لوگ آتے ہیں کہ ہمارے پاس رشتہ کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے بیٹی کے لیے، تو میں ایک تعویذ ناد علی کا تعویذ بنایا ہوا ہے وہ دیتا ہوں، اور وہ اپنے دائیں بازو پہ میں کہتا ہوں اس لڑکی کو باندھ لے. تو اللہ پاک کے وسیلے سے اللہ پاک ایک وسیلہ بناتا ہے سید کو، اور ہمارے باپ دادے کی دعا وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ شاہ صاحب یہ کام ہوگا. جیسے میرے پاس کل ایک مہمان آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ 11 سے 12 آدمی ہوں گے. تو میں نے کہا کہ کھانا آپ میری طرف کھائیں گے، لنگر جو بھی مرید آتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ روٹی کا ٹائم ہو تو روٹی وہ لنگر کھا کے جائے. تو وہ اتنا غریب لڑکا تھا جی، نام نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ ہر بندے کی ایک سیکریسی ہوتی ہے. برٹش لڑکی تھی اور اتنا غریب لڑکا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. میرے پاس جب ان کا میرے پاس آیا، ان کی گھر والوں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا جی میں حساب کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ ہو گیا، آپ ٹینشن نہ لیں. 1-2 مرتبہ انہوں نے بڑی مایوسی سے مجھے فون کیا کہ شاہ صاحب وہ تو یہ ہو گیا وہ. میں نے کہا جی مجھے آپ کتنا جانتے ہو، میں بھائی کا سید ہوں، ٹھیک ہے جی. جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے حساب سے وہ کلیئر ہے تو شکر الحمدللہ ان کی شادی ہو گئی جی. وہ آپ کے پاس آئے، یہ دیکھنے والے یہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی تعویذ کیا ہوگا جس کی مدد سے وہ رشتہ ہوا ہے، تو یہ پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی ایسا کبھی نہیں ہے جی، ہم جادوگر پیر نہیں ہے، نہ کبھی کسی بھی انسان ہم کرتے ہیں جی اللہ سے دعا، ٹھیک ہے جی. اگر دعا کرنا جادو ہے تو پھر پاک نبی ہمیں یہ طریقہ نہ سکھاتے، ٹھیک ہے جی. ہم نے باپ دادا سے سیکھا ہے کہ ہم 1 نمبر کام کرتے ہیں. اگر میرے پاس مجھے بے شمار فرمائشیں آتی ہیں، ڈیمانڈیں آتی ہیں، شاہ صاحب جتنے مرضی پیسے لے لیں، یہ کر دیں، وہ کسی کا منہ بند کرنا ہے، کسی دشمن کو جناب ہلاک کرنا ہے، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کھولیں، وہاں پہ ہر چیز کا حل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. ہم وہ کام کرتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو اور جس سے ہمارے گناہ نہ بڑھے، کم از کم ہمیں ثواب ملے، ٹھیک ہے جی. وہ کام کرتے ہیں، اور کسی بندے کے دماغ میں یہ نہ جائے کہ یہ شاہ صاحب جادو کرتے ہیں تو کسی کا رشتہ ہو جاتا ہے. جادو نہیں، یہ ہے دعا. وہ رب سے مانگتے ہیں وسیلہ، 5 تن پاک 12 امام 4 معصومین. جو معصومین کے صدقے مانگتا ہے نا جی، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. ابھی میں زیارات پہ تیاری ہے، میری پاسپورٹ میں نے جمع کروا دی ہے، وہاں پہ جا رہا ہوں جو جنت کے مالک ہے، ایران، عراق، ٹھیک ہے جی. عراق میں مولا امام حسین علیہ السلام ان کا روزہ مبارک ہے، ان کے جانشین سارے کربلا میں شہید ہو گئے تھے. تو بات لمبی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اپنے جو ان کے نیک لوگ ہیں ان کے وسیلے سے ہی جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو فیض ہوتا ہے. بے شک جی، ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں جی. بے اولادوں کو اگر میری دعا میں مانگوں اور آپ اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتائیں کہ دعا ہوتی کیا ہے. دعا اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ سکھا دیا ہے. جیسے الحمدللہ شریف کا آپ ترجمہ پڑھیں تو بندہ دعا مانگتا ہے کہ ہمیں نیک بنا، سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں پہ جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں پہ جن پہ تو غضبناک ہوا. تو یہ وسیلہ ہے نا، نیک لوگوں کا وسیلہ مانگ رہے ہو تم. تو میں مانگتا ہوں جی دعا مولا امام حسین علیہ السلام کے بیٹے مولا اصغر علیہ السلام، ان کا ایک جولہ بھی آپ دکھائیں گے ان کو، اپنے دیکھنے والوں کو جولہ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. مولا اصغر علیہ السلام کی معصومیت کا واسطہ دیتا ہوں جی، اور ان کی والدہ کا نام لیتا ہوں، بی بی رباب کی اجڑی جولی کا واسطہ. تو دعا مانگ کے جب میں دم کرتا ہوں پھر دربار پہ جا کے دعا کرتا ہوں، سلام کروا کے میں مریدین کو رخصت کرتا ہوں، اور میں اللہ سے نماز کے بعد دعا کرتا ہوں جی اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے رزقوں کو رزق دے. تو کہنے کا مطلب ہے اللہ پاک پوری کرتا ہے جی، ٹھیک ہے جی بالکل جی. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہماری زیادہ تر جو بہنیں جو بیٹیاں ہیں وہ اس مایوسی میں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ آج ہم نے ویڈیو بنائی ہے. بہت سارے دوست احباب جو دیکھ رکھے کہ
ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد جس طرح ہم دیگر چیزیں دکھاتے ہیں تو اس طرح ہمارے لوگوں کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو ان کی پریشانی ہوتی ہے، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، زیادہ تر جو گھروں میں اسی طرح کے مسائل، ہمارے جو گاؤں محلے ہوتے ہیں اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہم لوگوں کے اوپر ان کا جو اثرات ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔